ان हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान है जो रहनुमाई करता है सीधी राह की तरफ। यानी इस कुरान के साथ जुड़ोगे तो उस कामयाबी वाले रास्ते पे चलोगे, और ये वो शय है कि जो तुम्हें उरूज से हमकिनार करेगी। वो पहले तौरात थी, जब तक तुमने तौरात के अहकामात की ताबेदारी की तुम्हें उरूज दिया, और जब तुमने तौरात के अहकामात से इनराफ किया तो तुम्हें ज़लील और रुसवा किया। वो जो हम पढ़ा है सूरह माइदा में, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून और मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो तुमने जब ये वाला कुफ्र और ये वाला जुल्म किया तो हमने फिर तुम पर अपने ये बंदे मुसल्लत किए। लेकिन अब ये है कि उसकी जगह पे तौरात की जगह पे कुरान आ चुका है। अगर इससे तुम वाबस्ता हो जाओगे तो हम तुम्हें वैसा ही उरूज देंगे, लेकिन ये कि अगर इससे मुंह मोड़ोगे और यहाँ पे तुमने वही सरकशी वाली रविश इख्तियार की तो फिर तबाही और बर्बादी के घाट उतरोगे। अच्छा, अल्लाह का ये जो उसूल है किताब के ज़रिए से उरूज और किताब के ज़रिए से ज़वाल, यानी वो कौम जो हामिल किताब हो, जिसको अल्लाह ताला ने अपने किताब का वारिस बनाया हो, उसके उरूज और ज़वाल का ताल्लुक उस किताब के साथ वफादारी और बेवफाई के साथ जुड़ा होगा। और यही वो बात है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की थी कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह ताला अब इस किताब ही के ज़रिए से कौमों को उरूज देगा और इसी को छोड़ने की वजह से कौमों को ज़लील और रुसवा भी करेगा। और इसके अंदर तो गोया किसी भी कौम के उरूज की अगर कोई शय बुनियाद बनेगी तो वो कुरान में बयान किए हुए उसूलों में से ही जो उनको ही इख्तियार करने के नतीजे में वो उरूज पाएंगे। तो ये जो बात यहाँ पे आई है, इसको अगर हम अपनी उम्मत पर इसका इतलाक करके देखें तो अल्लाह ने मुसलमानों से भी साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि इन ततवल्लाउ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम रूगर्दानी करोगे, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, और इसमें अब वो चीज़ शामिल कर लें, रूगर्दानी का मतलब क्या है, सरकशी करोगे, कुरान मजीद की तालीमात को पसे पुश डाल दोगे, अपनी मर्जियाँ चलाना शुरू कर दोगे, गलत रविश इख्तियार कर लोगे, ढील दूंगा, जो है वो तुम्हें मौका भी दूंगा, लेकिन ये कि एक मेरा उसूल तय है कि फिर तुम्हें उरूज नहीं मिल सकता, फिर तुम्हें जो है वो हटाऊंगा, तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को ले आऊँगा। तो अगर हम अपनी तारीख़ का इस एतबार से जायज़ा लें तो वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो है बिल्कुल हर्फ बहर्फ दुरुस्त होता मालूम होता है कि ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, कि मेरी उम्मत पर वो सब कुछ वारिद होकर रहेगा जो बनी इसराइल पर वारिद हुआ। वो हालात, वो वाक़यात, वो कैफियत, वो किरदार जो उनके थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे सब आपको नज़र आएगा। जैसे दो जूतियाँ आपस में मुशाबा होती हैं, यहाँ तक कि इनके किरदार में भी ऐसी हमांगी आएगी कि जो बुराइयां उनमें पैदा हुई थी वो बुराइयां इनमें भी लाजमन पैदा होंगी, और जो उनमें से अगर कोई गो के बिल में घुसा था तो यानी जो बुराई कोई की थी तो उसी तरह की हरकत मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। और उनमें अगर कोई बदबख्त ऐसा था जिसने माँ के साथ बदकारी की हो तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शकी कोई ज़रूर उठेगा। तो इसी में अब अगर हम तारीख़ के तनाजुर में देखें तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती बात हमें नज़र आएगी कि मुसलमानों पर जैसे वहाँ पे पहले जो है ना वो आए थे वहाँ बुख्त नसर, तो इसी तरह मुसलमानों को पहले जो चरके लगे हैं तो वो चरका लगा है, बड़ा चरका तातारियों के हाथों, और तातारियों ने जो है वो लाखों क्या कई मतलब वो तो हो सकता है करोड़ के लगभग मुसलमान जो है वो तातारियों के हाथों कत्ल हुए हैं, कुश्तों के पुश्ते लगे हैं। और फिर उसके बाद अरबों के हाथों से तो इक़्तिदार निकल गया और अरबों से बात चली गई तुर्कों के पास और तातारियों के पास, और अल्लाह ताला ने उन्हीं की एक नस्ल को जो है वो इस्लाम लाने की तौफीक दे दी। इसलिए कि बहरहाल यहूदियों को और मुसलमानों का एक फ़र्क ये है कि वो तो एक नस्ल का मज़हब है और इस्लाम जो है ये आलमी मज़हब होने के हैसियत से ये कोई भी कौम जो है इसमें दाखिल हो सकती है। लिहाजा अब जो है वो पासबां काबे को अरबों से नहीं मिले हैं बल्कि ये कि तातारियों से मिले हैं। है या फितना तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। तो अब ये पासबां उन्हें एक नए तरफ से अल्लाह ताला ने अता कर दिए। लेकिन ये कि ये सल्तनत उस्मानिया भी अपना उरूज देखने के बाद जब इनके अंदर भी वही कैफियत पैदा हुई, वही जो पहले अरबों में पैदा हुई थी, वही अय्याशियाँ, वही जो है महल्लात के अंदर जो है वो हरम की तोसी सबसे बड़ा काम यही, और दुनिया में लूट मार भी हुई। और तो ये सारा उसका नतीजा फिर ये निकला
کہ جیسے عربوں کا حشر ہوا تھا، پھر بعد میں یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا. وہ جو بھی مغربی عوام جو ہے اقوام ان کی یلغار آئی ہے تو پھر ایک ایک کر کے مسلمان ممالک گرتے چلے گئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا. اور یہ جو ہماری دور ہے یہ ابھی ختم تو نہیں ہوا. وہ ان کی عسکری غلبہ تو بہت حد تک ختم ہو گیا، واپس چلے گئے، لیکن یہ کہ سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر، علمی طور پر، ثقافتی طور پر وہ اسی طرح، بلکہ یہ کہ اب وہ اپنے مالیاتی شکنجوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو انہوں نے پوری طرح جکڑا ہوا ہے. وہ ان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے، یعنی یہ غلامی کی اس سیاسی غلامی سے بھی بدترین شکل ہے کہ جس سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں. اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 400 سال کی اسلام کی تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو یوں سمجھیے کہ نشأت ثانیہ کے جذبات ہیں کہ جو پروان چڑھ رہے ہیں، اور وہ صرف قومی تحریکوں کی صورت میں ہی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک اسلام کی نشأت ثانیہ کا جذبہ بھی ہے. یعنی صرف مسلمانوں کے عروج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دین جو کبھی بڑی شان سے وطن سے نکلا تھا وہ دوبارہ اسی شان کے ساتھ بحال ہو جائے، اس کو عروج ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور اس کے لیے بے شمار لوگ ہیں کہ جو محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اس امت کے اندر اب خال ایسے نہیں ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں. اور اس کا اب ایک خوف، ایک دھڑکا، ایک خطرہ عالمی سطح پہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ جو ہے یہ اپنے اسی کھوئے ہوئے نظام کی جستجو میں تو نہیں ہے، اور اسی نظام کو دوبارہ قائم کرنے کے در پہ تو نہیں. اور پھر اس کے لیے کتنے بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں، کتنی بڑے بڑے جو ہے جو مال و اسباب کے خرچ کیے جاتے ہیں، چڑھائیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب کس مقصد کے لیے ہے کہ کہیں مسلمان دوبارہ اپنی وہ کھوئی ہوئی میراث کو حاصل نہ کر لیں. لیکن یہ کہ اس وقت کی صورتحال تو جو بھی ہے اس میں لگتا تو یہی ہے کہ وہ تباہی و بربادی مزید ابھی آگے ہی جو ہے وہ اپنے پر پھیلا رہی ہے، اور مزید جو ہے وہ ابھی بربادیاں اور بھی ہمارا مقدر ہیں. لیکن یہ کہ یہ وہ جذبہ ہے جس سے اگر کہیں کوئی تھر تھراہٹ ہے، کہیں کوئی خوف محسوس کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی تو طاقت ہے نا، کوئی تو اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ کہیں اس کا خوف محسوس ہو. اور پھر اس میں خاص طور پر یہ جو ہمارا خطہ ہے جو بر عظیم پاک و ہند، اور اس میں جب مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی، پاکستان وجود میں آیا، اور یہاں جس جذبے کے تحت بھی تحریک چلی اور جو بھی ہوا، لیکن اس کے اوپر جو ایک لیبل تھا اور اس کے جو جوش کا باعث بننے والی چیز تھی وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد جو آگے مختلف اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی، اور اسی میں جو عسکری اور فوجی طاقت میں اضافہ، اور اب جو مختلف ٹیکنالوجیز میں ایک برتری اس کی سامنے آئی ہے، تمام مسلمان ممالک میں نمایاں ہو کے سامنے آیا. تو گویا وہ والا خطرہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا ایک پہلو تو نظریاتی ہے، لیکن یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وسائل، آپ کے اسباب آپ کے پاس کتنے، جنگی وسائل کیا ہیں. تو یہ والی چیزوں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ خطرہ زیادہ فوکسڈ رہتا ہے اسی ہمارے خطے کی طرف. اور یہ بھی بڑی اللہ کے کاموں میں سے ہے کہ تقریباً ایک ہی وقت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ پاکستان اور اسرائیل اکٹھے وجود میں آئے ہیں. ادھر اسرائیل جو ہے بس وہ ہمیں 9 مہینے پہلے ہیں، اس سے پہلے پاکستان بنا ہے 1947 میں، اور وہ 1948 میں اس کی جو ہے وہ جو مملکت کی بنیاد پڑی ہے. ایک بات غلط کہی جاتی ہے، وہ آج کل پھر ذرا زوروں سے کہی جانے لگی ہے، لیکن اس لیے میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ذرا اجاگر کر لیں، سمجھ لیں. وہ یہ کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ بنے. یہ بات 100% غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے. پاکستان تو واضح طور پر ایک نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اسلام کے ماننے والے کوئی ایک نسل نہیں ہے، اس میں ہر نسل کے لوگ ہیں. اور جبکہ یہودی جو ہیں وہ ایک نسل ہیں، اور انہوں نے اس بنیاد پر نہیں کہ ہم یہاں تورات کا نظام لے کے آئیں گے، انہوں نے وہ ملک حاصل کیا ہے اپنی اس جو بھی ایک دنیا جو ہے وہ ہم جو سامی النسل ہیں، ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو یہ ایک نسل ہے کہ جس نے ایک ملک حاصل کیا. اس کے پیچھے مذہبی بنیاد نہیں ہے، نسلی بنیاد ہے. وہ ایک نیشنلسٹ ریاست ہے. اس کے مقابلے میں جو پاکستان بہرحال یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. اور جو اصل جو پیچا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ
ایک طرف سے وہ یہودی طاقت پروان چڑھ رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ جو اسلام کی جو بھی کہہ لیں اب جو مسلمان جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ جن جہاں جہاں دیا ہے تو اس میں اگر کہیں وسائل نظر آ رہے ہیں تو وہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے. اور اس حوالے سے اب آنے والا دور جو ہے وہ بہت ہی یعنی یہ ایک جو تباہ کن جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اس میں یہ دو جو قومیں ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، مسلمان اور یہودی. اور جو ہماری معلومات ہیں جو ہمیں وحی سے ملی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشکل دور کے لیے گویا اپنی امت کے لیے امید کے طور پر جو خوشخبریاں چھوڑی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہودیوں کا صفایا ہو جائے گا. یہ گریٹر جو ہے نا وہ اسرائیل نہیں بنے گا بلکہ ان کا یہ گریٹر قبرستان بن جائے گا. اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بات آئے گی کہ ایک وعدہ اور بھی ہے ہمارے، یہ دو وعدے ہیں نا جن کا یہاں پہ ذکر ہے، ایک اور وعدہ بھی ہے. تو جب وہ وعدہ آئے گا جے نا بیکم لفیفہ، ہم تم سب کو لپیٹ کے لے آئیں گے. اب یہ جو لپیٹ کے لانا ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. یہ سب کچھ دنیا میں جس طرح یہ پھیلے ہوئے ہیں تو یہ واپس کیسے یعنی اس علاقے میں آ کے پہنچیں گے. تو بے شک گریٹر اسرائیل بن بھی جائے تو جو ان کے یاشیاں امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ چھوڑ کر وہاں پہ آنا. تو اب یہ جو حالات ایک دم سامنے آئے، کوئی ایک وبائی انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ جو ہے گھر بار چھوڑ کر کسی جگہ پہ منتقل ہو جائے یا گھر بار ہی کا ہو کے رہ جائے. وگرنہ یہ کہ آج سے 6 مہینے پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ اس طرح دنیا میں لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اسی میں یا یہ کہ کل کوئی ایسی بات کھلتی ہے کہ معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کسی کمیونٹی کا، اس کی سازش ہے، تو پھر اس کے خلاف جو رد عمل وہاں پہ جنم لے گا تو اس رد عمل سے بھی بچنا ایک مجبوری ہوگی کہ پھر آپ بھاگ کے وہیں پہ پناہ لیں جہاں پہ آپ کو سکون ملے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے. جیسے یہ وعدہ تھا کہ بخت نصر آ کے تمہاری ٹھکائی کرے گا، جیسے یہ وعدہ تھا کہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہاری بربادی ہوگی، ایسے ہی اللہ کا یہ وعدہ ہے ایک وقت آئے گا ہم تمہیں واپس لپیٹ کے لے آئیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہو جائے گا جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے آخر میں ان کا رہنما جو سب سے بڑا آئے گا دجال، جس کی قیادت میں یہ متحد ہو جائیں گے. اور ادھر یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے پھر جو خیر کی سب سے بڑی قوت نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، وہ اور کوئی نہیں، وہی ہوں گے جنہیں انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی چڑھایا ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام. اور پھر وہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے نتیجے میں ان کا وہ جو بھی سپرمین ہوگا وہ اس روح اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور وہ شکست خوردہ ہوگا. اور پھر تمام یہودی اس کے بعد قتل کر دیے جائیں گے. اور جو بھی ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائیوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ حق کو قبول کر لیں. تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تو اب وہ رحم کی صورت آخر میں تو قوموں کے لیے جا کے یہی بنے گی کہ حق کس طرح غالب ہوگا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم نے وہی کیا تو ہم بھی وہی کریں گے. اور اس وہی ہونے کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے.